बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली इस्लामाबाद टॉक्स 21 घंटे जारी रहने के बाद अब इख्तिताम पजीर हो गई हैं और दोनों ममालिक के जो वफूद यहाँ आए थे वो अपने वतन वापस रवाना हो गए हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस जो अमरीका के वफ्द की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने इन मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू है वो तवील हुई, 21 घंटे तक जारी रही और सब्सटेंस वाली गुफ्तगू थी। गुड न्यूज़ ये है, उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो मुआहदे में नहीं तब्दील हो सका। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, आइए पहले हम आपको सुनाते हैं। उनकी मुख्तसर जो उन्होंने मीडिया टॉक से पहले गुफ्तगू की वो आपके सामने रखते हैं। Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. वो बता रहे थे कि उन्होंने रेड लाइंस अपनी क्लियर कर दी हैं, जिसमें सबसे जो अहम इशू सामने आया है अब तक वो जौहरी जो कैपेसिटी है ईरान की और जो न्यूक्लियर हथियार के हवाले से, वो उन्होंने कहा हमारी रेड लाइन है। और ऑफ़र जो है उन्होंने कहा बेहतरीन ऑफ़र हमने ईरान के लिए रख दी है। ईरान का नुमाइंदा वफ़द भी मौजूद था, 71 अफराद पर मुश्तमिल था और उसकी सरबराही कर रहे थे उनके ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर काबिलॉफ। उन्होंने जो गुफ्तगू बल्कि अपनी एक्स पे पोस्ट की है, क्योंकि उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की। उन्होंने एक्स पे जो अपनी मौक़िफ़ पोस्ट किया वो ये उन्होंने कहा है कि ईरान ने अपना मंतक और असूली मौक़िफ़ अमेरिका को पहुंचा दिया है। अब अमेरिका की मर्ज़ी है कि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अलबत्ता जो वफ़द आया था अमेरिका की जानिब से, उस हवाले से काबिलॉफ साहब का ये कहना था कि वो हमारे एतमाद पे पूरा नहीं उतर सका। और उन्होंने कहा कि पिछले 2 दफ़ा के जो हमारे इंस्टेंसेस हुए हैं 9 माह में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में, कालिबाफ साहब ने कहा वो हम अमेरिका जो हमारे एतमाद पर पूरा नहीं उतरा। हमारे जो पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इसको होस्ट कर रहा था और एक वक्त में पाकिस्तान इसमें एक फ़रीक भी बना हुआ था, तो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के हवाले से अलबत्ता दोनों फ़रीक़ैन ने कहा कि वो बहुत ज़बरदस्त रही और गैर मामूली किरदार अदा किया है पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इज़हाक़ डार साहब ने भी इस मौके पर अहम गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो आइंदा भी करता रहेगा। डार साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा उसका मुख्तसर हिस्सा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने इस हवाले से उनके कमेंट्स क्या थे। I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. In the days to come, इसाक डार साहब ने कहा in the days to come. व्यूअर्स, वैसे यहाँ ही आपको ज़रूर बताते चलें कि जो गुफ्तगू शनीद होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, वो एक दिन का इवेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है। और फिर ऐसे दो ममालिक के दरमियान जिनमें एतमाद साजी का बहुत ज़्यादा फुकदान हो, एक बहुत बड़ी दीवार बीच में खड़ी और 47 साल बाद फेस टू फेस हाई लेवल मुज़ाकरात कर रहे हों, तो ऑब्वियसली जो इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि वो पुर नहीं हो सकते एक नशिस्त में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इसका अगला मरला क्या होगा, फॉलोअप क्या होगा। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक उनके ट्रुथ सोशल पे ट्वीट भी आई है जहां उन्होंने नेवल ब्लॉकेट की भी बात की है। तो इस हवाले से हम जानेंगे कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो पहले ही बंद हो गई थी और अब खोलने का वादा किया था ईरान ने, उस पर अमेरिकी सदर का नेवल ब्लॉकेट लगाने का जो ऐलान है थ्रू इस ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट, उसके क्या मुमकिन नताइज असरात हो सकते हैं, तमाम सूरत हाल का आज हम अहाता करेंगे इस शो में। बड़े ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ शरीक गुफ्तगू में तारुफ में आपसे करा दे, तो हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने, जूम वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन किया अहमद हसन अल अरबी साहब ने, नोटेड सिक्योरिटी एनालिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, बाहर बैन अक़वामी उमूर हैं। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से लेडीज़ फर्स्ट, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा क्या कहेंगी, जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई
آپ مودی جو جنا کنونشن سینٹر میں میڈیا سینٹر تھا، آپ نے بہت سے انٹرویوز دیے، جنگ کے دوران ہم نے آپ کے بہت سے آپ سے گفتگو کی. آپ کیسے سمرائز کریں گی جو اسلام آباد ٹاکس کے بعد جو یہ گفتگو شریف سامنے آئی ہے، امریکی نائب صدر ان کا بیان کہ ہم نے بہترین آفر رکھ دیا ایران کے لیے، ایران کا کہنا کہ ہم نے اپنا موقف ان تک پہنچا دیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ جو بات چیت ہے اس کا تسلسل دیکھ رہی ہیں، یا جو ہائی آکٹین ریٹرک سامنے آ رہا ہے اسپیشلی یو ایس کی جانب سے، آپ اس میں بڑھوتری دیکھ رہی ہیں، اور کوئی خدا نہ خواستہ دوبارہ سے سیز فائر کے خاتمے کے بعد جنگ کی طرف جاتے ہوئے تو نہیں دکھائی دے رہے دونوں ملک؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے معاملات بہتر ہی ہوں گے، اور خطے کے لیے بھی. 23 معاملات سے دونوں ممالک کی طرف سے، ان 23 معاملات میں سے اگر صرف ایک معاملے کے اوپر امریکن نائب صدر آ کر بات کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے ایک مثبت بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیگوسیشن جو اتنی تہ در تہ ہوتی ہیں وہ اسی جو ہے پروسیس سے گزرتی ہیں. یہاں دونوں سائڈز اپنے پہلے بیانیاں رکھتی ہیں، پھر اپنے مسئلے رکھتی ہیں، پھر اپنی جو فلیکسیبل پوزیشنز ہیں وہ بتاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کیونکہ یہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس کے لیے واپس ان کا جانا بہت لازمی ہے دونوں دارالحکومتوں کے پاس، اور تاکہ وہاں سے جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس بات کا احاطہ کریں کہ کیا کچھ دے سکتے ہیں اور کیا نہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ مطلب دے وانٹ اے فرم کمٹمنٹ. فرم کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جے سی پی او کے اوپر جو ایران کا موقف رہا ہے جوہری ہتھیاروں سے وہ پہلے ہی واضح ہے. وہ سیاسی طور پہ ایکچولی ریاست نہیں بننا چاہتے ہیں، تو اس میں جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو. ظاہر نیگوشیشنز ہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نیگوشیٹ، لیکن یہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ خوش آئند ہے. رہی بات اسٹیٹ آف ہارمز کی اور باقیوں کی، تو اس میں بھی ظاہر ہے فیصلہ یہی ہوگا کہ کیا یہ تہ در تہ یعنی کہ اسٹرکچرلی کریں یا ایک ساتھ کریں. لیکن کیونکہ معاملات بہت نازک ہیں اور کانفیڈنس بالکل نہیں ہے ایک دوسرے کو، دونوں ساتھیوں کو ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ موسٹ پروبیبلی ایک ساتھ ہی چیزیں ہوں گی. اس لیے کچھ تعطل آئے گا، پھر ہوپ فلی نیگوسیشن دوبارہ جو ہے مطلب رجوع کریں گے، دوبارہ جو ہے ریزیوم کریں گے. اوکے، میرے ساتھ رہے گا. احمد العربی صاحب بتائیے گا، کل 21 گھنٹے کے مذاکرات تھے، نرو ریکنگ تھے، اور ظاہر بات ہے آپ وہاں موجود تھے، آپ سے ملاقات بھی ہوئی. توقع یہی تھی کہ کوئی اچھی ایسی حتمی پیش رفت سامنے آئے گی جس کو ایک بڑا ٹیک اوے سمجھا جائے گا اسلام آباد ٹاکس کا. آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر مارے سلطان صاحبہ کا تو تجزیہ آپ نے سن لیا. اب اس وقت ایز وی اسپیک دونوں فریقین کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کا کردار تو مثالی رہا، لیکن ایک وقت میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ بائی لیٹرل کے ساتھ ساتھ ٹرائی لیٹرل بھی ہو گئے ہیں. چاہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ایران کی قیادت ہو، وہ پاکستان کے معترف ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اسلام آباد ٹاکس اینڈنگ اپ؟ جی بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بالکل 100% اگری کروں گا. اب آپ یہ کہیں کہ 50 سال کے بیگج کے بعد امریکہ اور ایران آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے اور 21 گھنٹے کی محض ٹاکس کے بعد وہ دونوں باہر آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہم سائن کریں گے، اٹیک آن ایران ول بی کنسیڈر اٹیک آن امریکہ، تو یہ ایک ان ریئلسٹک سینیریو ہے. عام طور پہ آپ ٹاکس اور ڈسکشن کو دیکھیں تو ان ٹاکس جو یہ ہو رہی تھیں ان کی بنیاد اس سیز فائر کے اوپر رکھی ہے جو پاکستان نے بروکر کروائی. جب دو ممالک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ڈی ایسکیلیشن یا ری امیجننگ دا سیکورٹی فریم ورک، اس کا جو پہلا سٹیپ اور سب سے مشکل سٹیپ ہوتا ہے وہ سیز فائر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کائنیٹک ڈومین سے ڈپلومیٹک ڈومین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل گارنٹیز. تو وہ پاکستان نے اس کو اچیو کر کے دیا. یعنی ایک طرف تھا the civilization will come to an end and within 48 hours وہ civilization کو اینڈ کرنے والی پارٹیز جو ہیں وہ ٹیبل پہ موجود ہیں، مذاکرات کر رہی ہیں. that's big، یہ ایک ہسٹورک چیز ہے. پھر اس کے بعد پہلے راؤنڈ کے اندر ہی آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ، ایران اور ایون پاکستان، ان تینوں نے جو ونڈو ہے ڈپلومیسی کی وہ اوپن رکھی ہے. امریکہ نے کہا ہم یہ آفر دے رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے ایران کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. ایرانیئنز نے کہا کہ ہم پہلی ایک ملاقات کے اندر ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، یہ بہت مشکل ہے. پاکستان نے کنٹینیو آر ایفرٹس میڈیشن کے لیے. دیکھیں یہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی گریوٹی اور سینسٹیوٹی سملر ہے ان مذاکرات سے جو ورلڈ وار 2 کے بعد ہوئے تھے. اس میگنیٹیوڈ کے مذاکرات ہیں، شاید اس سے تھوڑے کم، لیکن میڈیا جس طریقے سے ان کو کور کر رہے ہیں اس کی سینسٹیوٹی وہی ہے. اور ان مذاکرات کے اندر اگر کوئی یہ کہیں کہ 1-2 دنوں کے اندر پرابلم سالو ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے. جے سی پی او کی مثال آپ کے سامنے 2 سال رہے تھے. چائنا اور امریکہ کے جو ڈائلاگس ہیں جن کو پاکستان نے برج کیا تھا کولڈ وار کے دوران، وہ بھی کئی مہینوں کے بعد کوئی فریم ورک سامنے آیا تھا. تو یہ تو امریکہ اور ایران کے جو یہ سسٹمیٹک ری ارینجمنٹ یہ مانگ رہے ہیں، جو سسٹینیبل پیس کی بات یہ کر رہے ہیں، اٹس اے لینتھی پروسیس.
فیزز کے اندر یہ ہوگا، اور پہلے فیز میں جو پاکستان میں مذاکرات ہوئے ہیں، ہینڈز ڈاؤن اٹس اے سکسیس فار پاکستان اینڈ اٹس اے سکسیس فار دی ورلڈ، کیونکہ سیز فائر ہوا ہے، ڈپلومیسی کا راستہ کھلا ہے، اور اس جنگ کے چانسز ٹو بیکم اے ریجنل اینڈ دین اے گلوبل وار وہ بہت زیادہ شرنک ہوئے ہیں. ویری امپورٹنٹ. لیکن چشتی صاحب، اس میں جو صدر ٹرمپ نے نیول بلاکیڈ کی بات کی ہے اور انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز پہ انہوں نے کہا ٹول جو ہے وہ نہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایران نے، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ ایران اس کو اب اپنے ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کرتا ہے اپنا ہرموز کی جو بندش ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو وہ نیوکلیئر ایشو ہے جو امریکی نائب صدر کہہ رہے تھے کہ وہ ریڈ لائن ہے امریکہ کے لیے، اور اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا کہ وہ نیول بلاکیڈ کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو ذرا ہمارے ویورز کو بتائے گا کہ آلریڈی اس پہ ناراض ہیں کہ ایران نے کیوں بلاک کیا تھا، تو وہ نیول بلاکیڈ خود کر لیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ مطلب وہاں سے اپنا ہارموز سے تو تمام شپس پھر بند ہو جائیں گی. چچی صاحب جی بہت شکریہ انوار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے اس جنگ کا جو بائی پروڈکٹ ایران کو فائدہ ہوا ہے وہ 3 ڈائمنشن کا ہوا ہے. جی، نمبر 1 اس کی ایک ڈگری آف ایکوریسی یا لیتھیلٹی کے ساتھ، جس نے خاص طور پر اس نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے اور ریپیٹڈلی اس کو ری وزٹس کیا ہے مختلف سائٹس کو، وہ ایک نئی ڈائمنشن تھی جو جون 2025 میں نہیں تھی. دوسرا جو انہوں نے نیو فاؤنڈ ایک لیوریج حاصل کیا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی، ہم جانتے ہیں کہ ایران کے پاس دنیا میں تیسرے نمبر پر تیل کے ذخائر ہیں، لیکن وہ صرف دنیا کے 4% تیل کو کنٹرول کرتا تھا. اس سے جنگ سے پہلے 1.38 بلین صرف ایکسپورٹ کرتا تھا چائنا کو، جو تقریباً ایران کی 85%، 90% ایکسپورٹ تھی، اور چائنا کی صرف 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتا تھا. تو یہ 4% سے کنٹرول کر کے اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو انہوں نے انڈائریکٹلی کنٹرول کر لیا دنیا کے 20% تیل پر. تیسری انہوں نے ڈائمنشن حاصل کی ہے جو آیت اللہ خامنہ نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ ہمارے تک محدود نہیں رہے گی، یہ خطے میں پھیل جائے گی. وہ بھی انہوں نے کامیابی سے ریجنلائز کر لیا. تو اب اگر اس سارے پروسیس کو دیکھیں تو پھر میں جاننا، مجھے کوئی دیر نہیں لگ رہی یہ کہنے میں کہ ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو ملی ہے، وہی کنورٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بارگین کے طور پر، کیونکہ اس نے دیکھا ہے نیوکلیر ویپنز کو اس کو منع کیا جاتا تھا. اچھا، اگر تھوڑی دیر پر ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو میں نیوکلیر ویپن کا مان بھی لوں کہ ایران نیوکلیر ویپن بنا لے تو مجھے نہیں پتا وہ کتنے سالوں میں، کتنے دہائیوں میں استعمال کرے گا بھی یا کبھی نہیں کرے گا، نمبر 1. لیکن یہ نیوکلیر ویپن تو نہیں ہے، یہ اکنامک ویپن اس کے ہاتھ میں آ گیا. اس نے دیکھا، جیسے میں نے کہا کہ تیل کنٹرول وہ کرتا ہے، ٹریفک کنٹرول وہ کرتا ہے، 2000 شپس انکریج اس کی پرمیشن کا انتظار کر رہے ہیں. سپر پاور امریکہ بھی موجود ہے اس ایریا میں، لیکن اس کی بات نہ کوئی انشورنس مان رہا تھا، اس کی نہ کوئی انشورنس جو وہ ایپریگریڈ آفر کر رہے تھے وہ کوئی مان رہا تھا. ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ایک مائنڈ سیٹ دیکھ لے، وہ کہتے ہیں ہم کاؤنٹر بلاک کریں گے، یعنی جی، ان بلاک نہیں کر پا رہے وہ اسٹیٹ آف ہارموز کو، وہ ہاں، کاؤنٹر بلاک کرنا یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں جانے دیں گے. یہ ہوتا ہے، میں تھوڑی سی ملٹری ٹرم کو جتنا آسان کر سکیں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہ ایک ہوتا ہے سی کنٹرول اور ایک ہوتا ہے سی ڈینائل. سی کنٹرول ہوتا ہے کمپلیٹ کنٹرول، کسی پر جگہ پر ہونا، آپ کی مرضی سے ٹریفک جائے، جو کہ ایران کا اس وقت لگتا ہے. اور سی ڈینائل ہوتا ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ آپ کو کھیلنے دیں گے. تو ایران کے مقابلے میں امریکہ سی ڈینائل کر رہا ہے، جو کہ لوور کیٹیگری کی ایک کنٹرول آف سی ہے. یعنی سی ڈینائل کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے. ایران نے اب تک یہ جو نیگوسیشن کے لیے لیوریج استعمال کیا نیو فاؤنڈ، جس کو آبویسلی ہم سارے سمجھتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو میں بلاک کر سکا ہوں، یہ بہت افیکٹو ہے، جی، یہ بہت اکنامیکل ہے اور بہت فار ریچنگ ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ نیوکلیر ویپن تو ایک جگہ آپ گراتے ہیں، کسی ایک جگہ اگر کبھی گرانا ہے، لیکن اکنامک ویپن تو آپ نے پوری دنیا کو ہاسٹیج بنا لیا. میرا خیال ہے 8 بلین جو دنیا کی آبادی ہے، کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا ہوگا جس پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جنگ کا افیکٹ نہیں ہوا ہوگا. تو آئی تھنک یہ نیو ڈائمنشن ہے. اسی وجہ سے ایران زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہے یا کانفیڈنٹ ہے، جیسے بھی اس کو کہہ لیں. اسی وہ نیگوسیشن کے اندر وہ لیوریج مانگ رہا ہے جو شاید 45 دن پہلے اس کے پاس نہیں تھی. ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر مارے صاحب، اس آپ سے میں جاننا چاہوں گا، امریکہ میں ظاہر بات ہے اس وقت جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں اور تمام شرکاء کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کا تسلسل چلے گا، کیونکہ ایک نشست پہ ہی معاملہ طے نہیں ہونے تھے. لیکن جس طرح کا مزاج ہے امریکی صدر کا، وہ ابھی بھی کہتے ہیں وی آر سیٹنگ لاکڈ اینڈ لوڈڈ، اور وہ ایک جو ہے وہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں تڑی جو ہے وہ ساتھ میں وہ بھی لگا رہے ہیں. ایران جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو اپنا موقف دے دیا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ہمارا اعتماد حاصل کریں. یعنی ایک دوسرے کی بال کورٹ پہ ڈال رہے ہیں. امریکہ کہہ رہے ہیں اب ایران فیصلہ کرے، ایران کہہ رہے نہیں اب امریکہ فیصلہ کرے، ہم ان کی ڈکٹیٹس پہ نہیں چلیں گے. پاکستان جو چاہ رہا ہے کہ یہاں پر سیز فائر ہو، تو دوسری طرف سپوائلرز بھی بہت ہیں. وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی ایک بیان بیچ میں آ گیا، اور پھر آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا. ترکی کے صدر کا بھی بڑا دندان شکن جواب آیا ہے. لیبنان اور ایران پہ حملہ، اور انہوں نے کہا ترکی پہ حملہ تصور کیا جائے گا.
آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اب یہ ان ایسے بیانات اور ایک دوسرے کے حوالے سے پوزیشننگ لی ہوئی ہے، اس دوران مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چلیں گے پھر؟ دیکھیں اس وقت معاملات کچھ سیدھے بھی ہیں، کچھ پیچیدہ بھی ہیں، کچھ اسپوائلرز ہیں جو مذاکرات میں بلائے نہیں گئے، ان کا دل بھی دکھا ہوا ہے، جیسے کہ اسرائیل، جیسے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے مطلب حامی ممالک تھے. دیکھیں جو جے سی پی او کی جتنی بھی گفتگو تھی اس میں تقریباً باتیں طے ہو چکی تھی، لیکن اس میں ایک چیز ہوئی تھی جس میں امریکہ کے جتنے مفادات تھے، جو امریکہ کا جو نقطہ نظر تھا اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا تھا. اس لیے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی دفعہ آئے تو انہوں نے آتے ساتھ جو ہے یک طرفہ سینکشنز لگا دیے ایران کے اوپر، کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات نہیں اگری کی تھی جو باقی دنیا نے کی تھی. اور اس کے پیچھے بھی ایک اکنامک ریزن تھی. اکنامک ریزن یہ تھی کہ جے سی پی او نے آہستہ آہستہ ایران کے اوپر سینکشنز اتارنی تھی جب مطلب وہ معاملات طے آنے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو بینیفٹ کرنے والی تھی وہ برطانیہ کی کمپنیاں تھیں، فرانس کی کمپنیاں وغیرہ تھیں. اب ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ دو طرفہ تعلقات یہاں سے چل پڑتے ہیں اور امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیتا ہے، چاہے اس کی سطح پہ، اسٹیٹ آف ہارمز کی سطح پہ، نیوکلیر کی سطح پر، تو اس کے پاس وار ریپریشنز کی بات بھی ہوئے گی، اس کے بعد ایک جوائنٹ کانفیڈنس بلڈنگ سیکورٹی اسٹرکچر کی بات بھی ہوگی، اکنامک اسٹرکچر کی بات بھی ہوگی. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا ٹائم امریکہ اسٹیٹ آف ہارمز بند کر کے رکھے، آدھا ٹائم ایران بند کر کے رکھے، تو ساری دنیا تو کی تجارت تو ختم ہو جائے گی اس ہارمز سے. اور اگر تجارت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سارا جی سی سی بھی نیچے جائے گا، باقی سب چیزیں بھی نیچے جائیں گی. تو ایک لحاظ سے سب کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ یہ سسٹم چلے، اور ظاہر ہے اس کو چلنے کے لیے ایک دوسرے کے اندر کانفیڈنس چاہیے، اور کانفیڈنس صرف آئے انویسٹمنٹ کے اور جوائنٹ انٹرسٹ کے نہیں آ سکتا. سو ظاہر ہے جوائنٹ انٹرسٹ میں امریکی مانگیں گے کچھ نہ کچھ انرجی انفراسٹرکچر میں، کچھ ایرانی مانگیں گے دوسری طرف. تو یہ ایک میکنزم، ایک نارمل ایک ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے ہماری. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے جب تک یہاں نہیں پہنچتے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، نہ امریکہ نہ ایران، کہ وہ کمزور نظر آئے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو یا ایک دوسرے کو، یا جو ان کا لیوریج تھا جنگ کرنے کا وہ کہیں سے کمزور نظر آئے. تو اس جب تک یہ نیگوسیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ پاسچر جو ہے زندہ بھی رہے گا، مشکل بھی رہے گا اور آگے بھی رہے گا. لیکن اس میں جو سب سے بڑا اسپوائلر کا کردار ہے وہ اسرائیل کرے گا، برطانیہ اور فرانس کریں گے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انٹرسٹ اب شاید اس طرح کیٹر نہیں ہو پڑے ان نیگوسیشن پہ. یہی وجہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا. اگر وہ ایران پہ حملہ کرتا ہے جب امریکہ کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الائنس تھا ٹرانس اٹلانٹک جو 70 سالوں سے موجود تھا 1945 کے بعد، اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈینٹ آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا آج کہہ رہا ہے کہ جی تقریباً جو $1 ہے اس میں 70% جو ہے 70 سینٹس جو ہیں وہ آسٹریلیا قیمت دے رہا ہے، 30 سینٹ صرف امریکہ دے رہا ہے. تو ہم وہ 30 سینٹس بھی نہیں دینا چاہتے، ہم وہ 30 سینٹس دے دیں گے اور ہم اپنی سیکورٹی کا خود خیال رکھیں. وہ کیسے رکھیں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ون تھنگ از فار شیور کہ یہ جو ہے الائنس، اس کے پیچھے جتنی آئل پالیٹکس ہے، اس کے پیچھے جتنا اکنامک آرڈر ہے، یہ سب امپیکٹ کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران کی مذاکرات کیسے چلتی ہیں. تو اسٹیکس بھی بہت ہائی ہیں، اسپوائلرز بھی بہت ہائی ہیں، اور پاسبلٹی آف کمپرومائز بھی بہت ہائی ہے، کیونکہ دونوں کے انٹرسٹ ہیں. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک دونوں سائڈ ایکسٹریم پاسچر مینٹین کریں گے. یہ حسن العربی صاحب، یہ تو پوزیشن جو ہے بڑی کیچ 22 سچویشن ہے کہ سٹیکس بھی بہت ہائی ہیں، پھر سپوائلرز بھی بڑے تگڑے ہیں، اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہونے چاہیے. کانفیڈنس ہے بھی نہیں ایک دوسرے پہ، شدید عدم اعتماد ہے. آپ کس طرح جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو پھر مطلب ٹینٹر رکس پر ہی رہے گی پوری دنیا. جی دیکھیں، آپ اگر اس کو کانفلکٹ ریزولوشن کی جو گرامر ہے اس کی سائنس کو آپ دیکھیں تو جہاں تک سپوائلرز کی بات ہے، آلدو اس کیس کے اندر جو سپوائلرز ہیں وہ پوری کی پوری جس طرح ہماری ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے بھی بتایا کہ وہ بڑے امپورٹنٹ سپوائلرز ہیں. اسرائیل جس میں سر فہرست ہے، لیکن جو کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر سپوائلرز ہمیشہ سے ایک ریالٹی رہے ہیں. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کا. فار ایگزامپل ڈیٹن اگریمنٹ کی بات کریں، گڈ فرائیڈے اگریمنٹ کو آپ دیکھیں، کولمبیا پیس ٹاکس کو دیکھیں، ہر اگریمنٹ میں جیسے جیسے کنسالیڈیشن اور جو ایک کنسنسس کی طرف باتیں جا رہی تھیں، نیگوسیشنز جا رہی تھیں، تب تب جو سپوائلرز سے انہوں نے جو اٹیکس سے ان کی جو تعداد تھی وہ بڑھا دی تھی. سو عام طور پہ ڈی لیجیٹمائز کرانے کے لیے ٹاکس کو سپوائلرز اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اینڈ اف اینی تھنگ، جتنا زیادہ یہ سپوائلرز الرٹ ہو رہے ہیں، جتنا ریٹل ہو رہے ہیں، یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ نیگوسیشنز کسی نہ کسی پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف جا رہی ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے بالکل آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں مسٹیکس بہت ہائی ہیں، مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. دیکھیں ان ساری چیزوں کے باوجود امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ کا پاکستان کے اندر آ کے مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا اس کانٹیکسٹ کے اندر بڑا پازیٹیو سائن ہے، اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے ٹورڈز مڈل گراؤنڈ.
تو آئی بلیو کہ جہاں پہ سٹیکس زیادہ ہے، وہ چارلز ڈکنس کی مشہور کتاب ہے دا ٹیل آف ٹو سٹیز، وہ سٹارٹ ہوتی ہے دوز ور دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ دوز ور دا ورسٹ آف ٹائمز. جہاں پہ سٹیکس زیادہ ہوتے ہیں، سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، وہیں پہ کچھ اچھا نکلنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ ٹاکس جو ہیں یہ ایک بہتر آؤٹ کم کی طرف لے کے جائیں گے چیزوں کو. خالد چشتی صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ملیٹریلی اسپیکنگ جب ایران پوسچرنگ کرتا ہے، ایک تو آپ نے ان کے اکنامک لیوریج کی بات کی، اسٹیٹ آف ہارموز کی، ملیٹریلی امریکی صدر تو کہتے ہیں ان کی ایئر فورس اوبلیٹریٹڈ، ان کی نیوی اوبلیٹریٹڈ، ان کا نیوکلیئر جو ہے ان کا ہم نہیں دے سکتے، ایران کی جو نئی لیڈرشپ ہے. تو امریکہ کی وار مشینری ورسز ایران، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ابھی بھی ایک مضبوطی سے کھڑا ہے، اس کے پیچھے ان کی ملٹری مائٹ ہے؟ جی انوار صاحب، یہ دیکھیے انہوں نے تو یہ ثابت ہی نہیں کرنی تھی اپنی کسی سٹیج پر جو جی فتح ہے، اور ان کے لیے فتح کی اور میرے لیے فتح کی حسن میں آتا ہوں ڈیفینیشن آپ کے یہ ہے. پاس. جی 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 چشتی صاحب بات کیجیے گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایران نے تو پہلے دن سے، جب مجھے سوال کیا گیا مختلف میڈیاز ہاں پر کہ ایران نے کیسے فتح حاصل کرنی ہے اور امریکہ نے کیسے فتح حاصل کرنی ہے، تو چیزیں بڑی کلیئر تھی. امریکہ نے ایک وار ٹرافی ضرور حاصل کرنی ہے، اس کو نام چاہے فٹ آن گراؤنڈ کریں، چاہے نیوکلیر نان پرولیفریشن کریں، چاہے ان کا میزائل سسٹم کو کریں ناکارہ، یا چینج آف رجیم کریں. تو ان سے تو نہیں ہوا، لیکن ایران نے کچھ ثابت نہیں کرنا تھا. ایران تو ڈیفینڈ کر رہا تھا، اس نے صرف سسٹین کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے، اور اپنا اتنی پروہیبٹیو کاسٹ دشمن پر، ان کے مخالفین جو ان پر امپوز کرنی ہے کہ ان کو جنگ مہنگی ہو جائے. ایک طرف ایران نے بہت زیادہ ڈسٹرکشن لی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سیوک انفراسٹرکچر ہے، ملٹری ہارڈ ویئر ہے، ان کی ایئر فورس ڈیمیج ہوئی، نیوی ہوئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ سوال یہ ہے کہ 40 دن اس نے سسٹین کیا؟ جواب یہ ہے ہاں. اور میں نے جنگ کے پہلے دوسرے دن یہ عرض کیا تھا کہ اس نے سسٹین کرنا ہے. آج جب 40 دن کے بعد سیز فائر ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوبلیٹریٹ ہو گئے ہیں. اوبلیٹریٹ انہوں نے جون 2025 میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے ان کا نیوکلیر پروگرام اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. آپ اردو میں پڑھیں تو اس کا مطلب ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینا، جی نام و جی نشان ختم کر دینا. جی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایز اے فارمر، جتنا میرا فلائنگ ایکسپیرینس ہے، کہ یہ اس طرح اوبلیٹریٹ نہیں ہوا ہوگا. جو نیوکلیر پلانٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں بنتے کہ آپ سمپل بام پھینکیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. ان کو بلٹ ان کیا جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. اگر بام پروف نہیں ہے تو بام ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت بھی میں نے کہا تھا نہیں ہوا. 7-8 مہینے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ فوج لے کر آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب اوبلیٹریٹ نہیں ہوا تھا. تو ابھی بھی ان کی ایئر فورس پرٹیکولرلی اگر ہم نمبر کاؤنٹ کریں تو وہ تو کمپیریزن ہے ہی کوئی نہیں ایرانی فوج کا ورسز امریکن فوج کا بیک بائی اسرائیل. تو ان کا تو ہے ہی ایک ریزالو، ان کو نے صرف سسٹین کرنا تھا. اور ڈے ون پہ انوار صاحب، آخری پوائنٹ اس بات پہ یہ ہے کہ ڈے ون سے 47 سال سے یہ جو IRGC ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم پر حملے بحری جہازوں نے نہیں کرنے، ہم پر حملے ٹینکوں نے نہیں کرنے، ہم پر حملے فائٹر جہازوں نے کرنے ہیں، بامبرز نے کرنے ہیں، اور امریکہ کے جہازوں نے کرنے ہیں. تو انہوں نے ڈے ون سے سروائیویبلٹی نمبر 1 ایک اپنا ٹارگٹ رکھا. تبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ، پہلے حملے میں 37 لوگوں کو شہید کیا گیا، 19 نیوکلیر سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا، ابھی 49 کو شہید کیا گیا. لیکن ایلیمنٹ آف ریڈنڈنسی دیکھ لیں ان کی، چین آف کمانڈ دیکھ لیں ان کی. تو آئی تھنک یہ وہ مینٹلی تیار تھے، اتنے سال تیاری کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے ریزیلنس بھی دکھائی ہے، اور آبویسلی بہت فرنٹس پر سرپرائز دنیا کو بھی دیا ہے، پرٹیکولرلی امریکہ کو دیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی نو یو ہیو اندر کمٹمنٹ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی اجازت سے، چونکہ حسن نے بھی کہ ہمارے پاس 10:30 کے تو 3 منٹس ہے، تو میں اس کا ٹائم لے کے پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، میرے ساتھ رہے گا. حسن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے بات کی کہ ٹاکس جو ہیں وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہیں گی. اب آپ کچھ اس حوالے سے اپنا انالیسس دیں گے کہ دوبارہ اسلام آباد ٹاکس ہی ہو سکتی ہیں یا کہیں اور ٹاکس ہوں گی؟ پاکستان تو اپنا کردار ادا کرے گا، جیسے ہم نے اسٹیٹمنٹ سنائی جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ سینٹر اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا پاکستان نے پہلے بھی کردار ادا کیا، چاہے وہ سیز فائر ہو، دونوں فریقین کو یہاں لانا، جو کہ بہت ایک آرڈوس ٹاسک تھا، بالخصوص جو ایرانی لیڈرشپ یہاں پر آئی، اور پھر دوبارہ انہوں نے کہا ہم کردار ادا کرتے رہیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے دوبارہ اسلام آباد میں ٹاکس ہو سکتی ہیں یا کسی اور جگہ بھی، یا ڈائریکٹ بھی اب ان کے آپس میں رابطے بحال ہو گئے نا 47 سال بعد؟ ٹاپ لیڈرشپ ظاہر بات ہے، چاہے وہ باقر کلیباف صاحب ہیں یا جے ڈی وینس صاحب ہیں، دونوں وہ سینٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ ایک طرح سے اسپیکر ہیں ایران کی اسمبلی کے، تو ہم پلہ بھی ہیں، یا آپسی مطلب براہ راست بھی دوبارہ سے کہیں اور بھی بات ہو سکتی ہے یا آپس میں بھی رابطے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مجھے ایسا اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ یہ آپس میں ڈائریکٹلی ان کے اس طرح سے بیک چینل پہ ہو سکتا ہے چلتی رہے، لیکن جو نیگوسیشن یا ٹاکس یا میڈیشن جو پبلک میں آتی ہیں، وہ یہ دونوں فریقین آپس میں اکٹھے کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ درمیان میں ایک میڈیٹر، آربیٹریٹر، فیسیلیٹیٹر موجود رہے گا، اور آئی تھنک رہنا بھی چاہیے.
پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 50 سالوں کے بعد جتنا اس میں مسٹرسٹ تھا, اس مسٹرسٹ کو ٹرسٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش, اور اس کا آؤٹ کم جو ہم نے دیکھا وہ پاکستان کے تھرو دیکھا. اور پاکستان نے باقاعدہ طور پہ برج کیا. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ایران اینڈ امریکہ. اس کی جو باقی ایکویژن ہے جس کے اندر باقی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز, بہت سارے ایکٹرز, بہت سارے پلیئرز موجود ہیں, بڑے پاورفل پلیئر موجود ہیں, پاکستان نے اس ساری ایکویژن کو بیلنس کر کے اس میڈیشن کو پاسبل بنایا ہے. اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلے مذاکرات چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, لیکن پاکستان کے بغیر اور پاکستان کے رول کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے. تاریخ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جب یہ نیگوسیشن اور یہ ٹاکس, جو ایسی جنگ جو World War III بن سکتی تھی, جب وہ شروع ہوئی تو اس کی جو نیگوسیشن کا سٹارٹ ہے وہ اسلام آباد سے ہوا. تو اسلام آباد از گوئنگ ٹو اسٹے ویئر ایور دی ٹاکس گو. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں, بیکاز پاکستان جہاں پہ بھی ہوں گے پاکستان کے بغیر پاسبل نہیں ہے. پاکستان از دا نیسیسٹی آف دس میڈیشن پروسیس, اینڈ دس از وٹ دیٹ از امپورٹنٹ. تھینک یو سو ویری مچ, ایکسلنٹلی پٹ اپ. بہت شکریہ آپ کا حسن عربی, آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. مجھے جوائن کر لیا انور اقبال صاحب نے واشنگٹن ڈی سی سے, ان کو بھی ویری وارم ویلکم انور اقبال صاحب. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ایک تو میں نے جو آپ بھی اس پہ ایڈ کرنا چاہیں, جو حسن عربی سے میں نے پوچھا ٹاکس کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے, انہوں نے بڑا اچھا یہ کہا کہ جہاں پر بھی ہوں لیکن اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ اس کا محور اور نقطۂ آغاز قرار دیے جائیں گے. تاریخ میں یہ اب لکھا جائے گا اور پاکستان اس کا بڑا ایک ناگزیر پارٹ اینڈ پارسل ہوگا. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, یہ جو اسرائیل کی جانب سے ترکیہ کے حوالے سے بیان جب آیا, پھر اس کا بڑا دندان شکن میں نے ابتدائی میں کہا تھا جواب آیا ہے ترکیہ کے صدر کی جانب سے کہ اگر ایران اور لبنان پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ ترکیہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہوں؟ انہوں نے کہا ترکیہ کے صدر نے کہ ہم پاکستان میں جو ثالثی کی کوشش ہو رہی تھی اس وجہ سے چپ تھے, وگرنہ یہ موقف ہمارا پہلے آ جانا تھا. ڈاکٹر ماریہ صاحب اس کا ذرا بیان کیجیے گا, پھر میں انور اقبال صاحب کے پاس جاؤں گا. دیکھیں بات دراصل یہ ہے انوار کہ آپ اسرائیل جو ہے اس نے پہلے امریکہ کو ورگلا کے جنگ کے دہانے تھے, 40 دن جنگ لڑی. پھر آپ نے مختلف ملکوں کے ساتھ مل کر یہ تاثر کیا کہ ایران بالکل جو ہے غیر سنجیدہ ہے, پتہ نہیں کون سی ریڈیکل رجیم ہے, کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. جبکہ اس کے برعکس ایران کے ساتھ آپ کے جتنے مرضی تحفظات ہوں, مطلب وہ ایک اسٹیٹ ہے, ان کے لوگ جو ہیں سفارتکاری بھی جانتے ہیں, ان کے لوگ بین الاقوامی فورم سے بھی رہے ہیں, اور اتنی مشکل دور کے اندر بھی انہوں نے ایران کے موقف کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے. تو یو ہیو ٹو گیو دا ڈیویل یور شیئر اینڈ دے کریڈٹ. اب یہ جو صورتحال ہے, ان کو جس چیز کا اس وقت ناراضگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ اسلام آباد میں ہوئی ہیں, یہ ٹاکس اوسلو میں نہیں ہوئی, یہ ٹاکس برطانیہ میں نہیں ہوئی, یہ ٹاکس کسی اور جگہ پہ نہیں. دیکھیں ان سب لوگوں نے امریکہ کو دھوکہ دیا. امریکہ کو دھوکہ یہ دیا کہ جب امریکہ نے کہا جی میں نے آگے جنگ کرنی ہے, دیکھیں ساری بیسس کس کی ہٹ ہوئی, امریکہ کی ہٹ ہوئی جی, ساتھ کے ساتھ بیسس امریکہ کی ہٹ ہوئی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ گلف کنٹریز نے کرنا. چلیں گلف کی کنٹریز اس لیے نہیں کیا کہ جی وہ مطلب گریٹر وار میں نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن آپ کسی اور طریقے سے تو مدد کرتے ہیں. برطانیہ نے کرنی تھی, فرانس نے کرنی تھی, اسرائیل نے کرنی تھی. ابھی سارا کا سارا جو جنگ کا جو ڈیمیج ہے, جو پریشر ہے, وہ امریکہ کے اوپر ہے نا, امریکن صدر کے اوپر ہے. جی, اور ہر ایک نے, نیٹو نے چھوڑ دیا, ہر کسی نے چھوڑ دیا. اب کہیں تو آپ نے بات چیت کرنی تھی, کس نے یہ کانفیڈنس بلڈ کرنا تھا؟ اب کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے یا عمان تھا, یا پاکستان, یا ٹرکی. یس, ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے, تو ظاہر ہے اس کے الائنس ڈفرینٹ ہیں. سعودی عربیہ اور پاکستان واحد 2 ملک رہ گئے تھے جو اتنا کانفیڈنس دے سکتے تھے کہ جب وہ بات چیت کرتے ایران سے تو ایران کو ان کی بات پہ کوئی اعتبار آتا. پاکستان نے بہت محنت کی, اور اس کے بعد آپ نے ایران کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا کہ آئیں اور بات چیت کریں. اور براہ راست, اب جب براہ راست بات چیت شروع ہوگی اور اسلام آباد ٹاکس نے کامیابی سے کر لی, دیکھیے اس کی کامیابی 2 چیزوں پہ. ایک تو یہ دونوں لوگ یہاں آئے, ہائیسٹ لیڈرشپ آئی, ساتھ ان کے مطلب وقت ہے جی, اور دوسرا یہ کہ آپ کی میڈیا نے بہت جو ہے بیلنس کردار ادا کیا, کیونکہ جب آپ اس قسم کی نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو دوران گفتگو بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں, جس سے دونوں سائڈ سے پریشرز آتے ہیں, دونوں سائڈ سے ٹاکس ڈیریل ہوتی ہیں, انٹرنل پریشر آتے ہیں, ایکسٹرنل پریشر آتا ہے, انٹرسٹ گروپس آتے ہیں. آپ نے کوئی بات نہیں کی, جو کچھ کہا گیا وہ امریکن ڈیلیگیشن نے خود جا کے اپنے ملک میں کہا, جو کچھ کہا گیا وہ ایرانی ڈیلیگیشن نے خود جا کے اپنے ملک میں کہا. جی, یعنی کہ they were in control of the process, اور they were in control of the communication, and they were in control of the information operation. اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں میں یہ اعتماد آ گیا کہ پاکستان کے کوئی مقصد نہیں ہے اس کے, مطلب دونوں نے پاکستان کی تعریف کی. دونوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ پاکستان یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان نے ایران سے کوئی فائدہ لینا ہے یا امریکہ سے کوئی فائدہ لینا ہے.
آپ نے یہ اس لیے کیا کیونکہ آپ سچ مچ اس بات سے بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ امن ہونا چاہیے. آپ سچ مچ اس بات سے بلیو کرتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ، ایٹمی حملہ، بڑا حملہ غلط ہوئے گا، اور ایران کا حملہ بھی گلف کنٹریز کے اوپر یا باقی جگہوں پہ اگر یہ جی جنگ وسعت کھاتی ہے تو بری ہوئی. آپ کی اس نیوٹرلٹی سے، آپ کی آنےسٹی سے آپ ان نیگوشیشنز جو ہے اس جگہ تک پہنچی. اب جب یہ پہنچ گئی ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی ہیز گون سم ویئر ایلس، تو شاید دے مائٹ بی لیفٹ، اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ شاید کیٹر نہ ہوں. تو دس از دا پرابلم. ٹھیک. یہ اسرائیل نے واپس لا رہا ہے اپنا بلیجرنٹ ویو دکھا کے کہ آپ نے اگر جنگ بند بھی کر دی ہے تو میں نے بند نہیں کی، میں بھی اس میں آنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا. امریکہ اسرائیل کے دفاع کے پیسے بھی دے رہا ہے، تو انہوں نے لیبنان اور اسرائیل کی ٹاکس کروائیں، اور اگر اسرائیل اس طرح کا حملہ کرتا ہے تو باقی جتنے جو ملک ہیں، پاکستان، ترکی ہے، ایجپٹ، ہم سب جو ہیں ایک طریقے سے ایک دوسرے کی ڈیفینس الائنس ہیں. اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہم جواب بھی دیں گے. جواب بھی دیں گے. ویری امپورٹنٹ. میرے ساتھ رہے گا میں انور اقبال صاحب. سر تھینک یو ویری فار جوائننگ اس فرام واشنگٹن ڈی سی. انور اقبال صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں سر امریکہ کا اور ایران کا رابطہ ہوا ہے 47 سال بعد، ایک ہائی لیول کا، اور فیس ٹو فیس مذاکرات ہوئے ہیں. امریکن پریس اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ بہت سے یہاں پر آئے ہوئے تھے. CNN کے نیک رابرٹسن کو میں سن رہا تھا، اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کو جو کور کرتے ہیں، نیو یارک ٹائمز کے کالمسٹ کا تھا کہ میں نے بہت پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھے ہیں، مطلب جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے، لیکن پاکستان ایڈلٹ ان دا روم نظر آیا اس پورے وار میں. آپ بہت ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈانس کے ساتھ وابستہ ہیں، امریکہ کی پالیٹکس کو بخوبی سمجھتے ہیں. کس طرح دیکھا جا رہا ہے اسلام آباد ٹاکس کو، اور اب آپ کو کیا روڈ میپ نظر آ رہا ہے؟ امریکہ نے کہا ہے ہم نے بہترین آفر ایران کو دے دی، اب بال ایران کی کورٹ میں ہے. یہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور جہاں تک پاکستان کے رول کا تعلق ہے، اس کو تو ظاہر ہے ہر طرف اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور امریکہ میں بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پرنٹ میڈیا ہو یا ٹی وی ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ اس بات کی تعریف کی گئی. مثلا نیو یارک ٹائمز نے تو کئی آرٹیکل لکھے پاکستان کے رول پہ، واشنگٹن پوسٹ میں آیا، اور اس کے بعد جو یہاں تھنک ٹینک والے ہیں، مثلا مائیکل کوگلمین ہوں یا الزبتھ تھریکلینڈ ہوں یا وہ کیا ان کا نام ہے ولی نصر ہوں، جی سب نے پاکستان کے رول کو منشن کیا، ریکگنائز کیا. یہاں تک کہا کہ پاکستان جو ہے ایک فیسیلیٹیٹر کی بجائے اس سارے پروسیس میں ایک ڈائریکٹ میڈیٹر نظر آیا. میڈیشن کی اور ڈائریکٹ میڈیشن کی، یعنی جو 20-21 گھنٹے گفتگو ہوئی اس میں پاکستان جو ہے ایک ایکٹیو پارٹیسپنٹ تھا. یعنی عمان والی صورتحال نہیں تھی جس میں عمان صرف ہاں جو ہے وہ پیغامات پہنچاتے تھے، بلکہ پاکستان ایک ایکٹیو پارٹیسپنٹ نظر آیا. تو اس بات کو تو سب نے اپریشیٹ کیا ہے. اب آگے کہاں جائے گی؟ جی دیکھیں اس کے میں میرا ذرا مختلف، بالکل 3-4 دن سے جب سے یہ سارا پروسیس شروع ہوا تھا بہت واضح تھا، اور شکر ہے کہ میں نے یہ پوزیشن لی تھی جس پہ ابھی قائم ہوں کہ یہ توقع ہی غلط تھی، اور یہ توقع صرف میڈیا کو تھی، نہ پاکستان کو تھی، نہ ایران کو تھی، اور نہ امریکہ کو تھی کہ ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی نشست میں اتنے بڑے بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میڈیا نے ہی ہائپ کریٹ کیا کہ بس سب ختم ہو گیا اور امریکہ تباہ ہو چکا ہے، امریکہ سپر پاور نہیں رہا، ڈالر ختم ہو گیا ہے، امریکہ شکست کھا چکا ہے، معافی مانگنے وقت اسلام آباد آیا ہے. ایک طرف یہ کہا گیا، دوسری طرف یہ کہا گیا کہ ایران تباہ ہو گیا ہے، ایران نے ہار مان لیا اور وہ بھی معافی مانگنے آیا ہے. یہ دونوں پوزیشنیں غلط تھی، اور میرا شروع سے موقف تھا کہ یہاں بات چیت ہوگی، بات چیت میں کم از کم یہ جو جنگ بندی ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، اور اس جنگ بندی کے بعد جو ہے یہ ہوگا کہ کوئی اسٹرکچر بنے گا اس مکالمے کو آگے بڑھانے کا. یہ بہت پرانے مسائل ہیں، یعنی ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو 47 سال ہوئے، لیکن اس سے بھی پرانے مسائل ہیں. جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے جب کہ اس مسائل موجود ہیں. مثلا یہ کہ اسرائیل کی انسیکیورٹی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی اور ملک طاقتور ہو، جی کیونکہ اس سے اس کو اپنا خطرہ محسوس ہوتا ہے. مثلا ایران کو بار بار دھوکہ ہوا ہے مختلف ممالک کی طرف سے، ایران کسی کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایسے مسائل نہیں تھے جو 1-2 نشستوں میں جی. حل ہو جاتے، یہ صرف میڈیا کا ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا. اصل میں انور اقبال صاحب قطع کے لیے معذرت، چونکہ سیز فائر 2 ہفتوں کی ہے نا، اسی لوگوں کو ذرا زیادہ وہ تھی کہ سیز فائر 2 ہفتوں کی ہو. کیا وہ اس پہ یہ بات سامنے نہیں آئے کہ یہ بھی نہیں آیا کہ ختم ہوئی، لیکن یہ بھی سامنے نہیں آیا کہ اور مزید کنٹینیو کرے گی؟
دیکھیں اگر بات چیت ہوتی رہی جس طرح کہ لگتا ہے، دیکھیں آپ آج صدر ٹرمپ نے بہت سخت بیان دیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم نے تو ان کو دیا ہے اور مجھے سوالات دیے اور مجھے امید ہے کہ وہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ جواب دیں گے تو یہ اس کا جواب دیں گے، یعنی بات چیت تو آگے بڑھے گی. جب بات چیت آگے بڑھے گی تو سیز فائر بھی کنٹینیو کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس ہے اور یہ پروسیس اسٹیج بائی اسٹیج چلے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا، اور بات چیت بھی ہوگی، بیچ میں خلاف ورزی ہو سکتی ہے، کشیدگی بڑھ بھی سکتی ہے، کشیدگی کم ہو جائے گی، اس لیے کہ بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور بات چیت ہی لیکن ایک وہ حل جو ہے. اس اسرائیل بات کا کا رول ہے سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بات چیت کا کوئی حل نہیں، لیکن جو اسرائیل کی جو امریکہ کے اہم حلقوں میں ان کی دراندازی کہہ لیں یا ہولڈ ہے، اسرائیل تو نہیں چاہتا نا کہ بات چیت ہو اور امن ہو، وہ تو چاہتا ہے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اور وہ اپنا گریٹر اسرائیل کے جو مقاصد ہے وہ حاصل کرے. انور صاحب اچھا جی بالکل. اچھا اس کو ایسا کرتے ہیں، کسی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھ کے دیکھیں. ہاں اب ایک اسرائیلی سٹیزن کس طرح سوچتا ہے، جو کہ یا اسرائیلی لیڈر کس طرح سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک ملک ہے، چھوٹا سا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی بقا اس میں ہی ہے کہ سارے ملکوں کو انسیٹل رکھے، آپس میں لڑاتا رہے، اور کسی کو کم از کم ملٹری مائٹ نہ بننے دے. ٹھیک ہے نا؟ جی اگر آپ وہ دیکھیں وہ اپنے انٹرسٹ کی گیم کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولن ہے اور صرف انسانوں کو کھانے کا شوق ہے، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں، وہ اپنی انسیکیورٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہوگا کہ ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ نہیں، آپ کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ فلسطینیوں پہ ظلم بند کریں اور مل بیٹھ کے ایک دو ریاستی جو حل ہے اس پہ بات چیت کریں، کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں آپ بھی کو ایگزسٹ کریں اور فلسطینی بھی کریں. لیکن یہ اور معاملہ تو یہ کام ٹیبل پہ، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں. نیتن یاہو تو ایک جنوسائیڈل لیڈر ہے نا وہ سر. ہوں گے کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج نہیں ہوں گے تو کل ہوں گے، لیکن ان کو آپ کو نتن یاہو تو ہیں، چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد لیڈرشپ چینج ہوگی تو ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک. میں اس لیے مایوس نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے بعد ہی کوئی حل نکلے گا. اس کے بغیر جس طرح ایران کو دبایا نہیں جا سکتا اس طرح اسرائیل کو بھی نہیں دبایا ذرا جا اس پہ سکتا. نقطے پہ اس پہ آپ کو رہیے گا بیچ ذرا کا راستہ پر سر. یہ نکالنا. جو آپ نے کہا ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں جیسے ایران کو نہیں دبایا جا سکتا، ان کے اوپینین میں انور اقبال صاحب کو اسرائیل کو بھی نہیں دبایا جا سکتا، اور ان کے فیئرز ہے جس کی وجہ سے وہ انسیٹل رکھنا چاہتا ہے مشرق وسطی میں تمام اسلامی ممالک کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ تھوڑی سی گیم تبدیل ہو گئی ہے. وہ کیا؟ معاملات یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ایران نے جو ڈیمیج کیا اسرائیل کو، بہت ساری ان کی متس جو ہے شیٹر ہو گئی ہیں. اچھا اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو ٹو کنٹینیو دا وار. اگر وہ وار نہیں جاری کرتے تو اندرونی طور پہ بہت ساری چیزوں کا جواب دینے پڑیں گے. اگر بزنس ایز یوزول ہوتی ہے تو لبرٹی پہ بھی لوگ پوچھیں گے، جو فیلئر ان پہ بھی پوچھیں گے، نیتن یاہو صاحب کی پارٹی کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو اس وقت ایگزسٹینشیل ریزنس کی وجہ سے وہ وار کو کنٹینیو کریں گے، تو ان کو کچھ میجر چیزیں مل جائیں. لیکن ان کا ساروں کا پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ابراہم اکارڈ جو ہے اس کی بیسس تھی. اب ابراہم اکارڈ کو زندہ کرنے کے لیے بھی آپ کو گلف کو سیکورٹی چاہیے، جی. اور گلف کی سیکورٹی جو ہے واپس ایران اور اب امریکہ طے کریں گے. اصل پرابلم یہ آ گئی، سیکورٹی آرکیٹیکچر تبدیل ہو گیا، اور اس تبدیلی کی وجہ سے اسرائیل بہت انسرٹن ہے. وہ کوشش ابھی جاری رکھیں گے، کیونکہ اگر وہ جاری نہیں رکھتے تو مسائل ہیں ان کے لیے. لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اگر وہ پراپرلی تیار ہو گئے ہیں لبنان کے ساتھ امریکہ کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے بھی زیادہ وداؤٹ لیوریج نہیں ہے. لیوریج تو آئے گا لیکن وہ اکیلی جنگ نہیں کر سکتے. اگر وہ اکیلی جنگ کر سکتے ہوتے تو معاملات کچھ اور ہوتے. ویری امپورٹنٹ، وہ اکیلے جنگ نہیں کر سکتے. انور اقبال صاحب، یہ میں سر جاننا چاہوں گا، جو امریکہ کے نائب صدر آئے جے ڈی وینس صاحب، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک تو وہ اس امریکہ کا جو وار تھی ایران کے خلاف، اس کے خلاف تھے. وہ میگا بیس کو جو ہے، جو میک امریکہ گریٹ اگین، اس کو اپیل کرتے ہیں، اس کو وہ ایک طرح سے چہرہ ہیں. تو ان کے لیے بڑا ایک سنہری موقع تھا کہ وہ یہاں سے کوئی ڈیل کر کے جاتے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا جے ڈی وینس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ یہاں پر آئے تو بڑی ان کی باڈی لینگویج ذرا بہت زبردست تھی، لیکن جاتے ہوئے بہت سے میں اینالسٹ کو سن رہا تھا ان کی باڈی لینگویج وہ نہیں تھی، اس میں تھوڑی سی ڈی موٹیویشن تھی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کے پولیٹیکل کیریئر میں یہ اٹ کین بی اے فیدر ان ہز کیپ اگر وہ اس پہ ڈیل کو بروکر کر لیں. دیکھیں یہ تو بالکل درست ہے، اگر اس کو بروکر کر لیں تو بالکل اٹ ول بی اے فیدر ان ہز کیپ، اور ان کو آئندہ اگر ان کی جو ایمبیشنز ہیں سیاسی اس میں بھی ان کو مدد ملے گی.
لیکن کیا امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جے ڈی وینس صدر ٹرمپ کے سپورٹ کے بغیر اپنا کریئر آگے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، امریکہ میں نے یعنی اس تنازع سے پہلے بھی اور اس دوران بھی جو کمنٹس دیکھے ہیں ان کے والے سے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جے ڈی وینس جو ہیں انڈیپینڈنٹلی اپنے کریئر کو پروگریس کر سکتے ہیں. ان کو اس میں صدر ٹرمپ کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. اور موجودہ امریکی جو صدارتی نظام میں ہے اس میں وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن لے بھی نہیں سکتے تھے. جو بھی ڈیسیشن الٹیمیٹلی جو فائنل ڈیسیشن ہوگا وہ صدر ٹرمپ کا ہی ہوگا اور ان کی منظوری چاہیے ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے ڈی وینس بالکل اس جنگ کے خلاف تھے، اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ امریکہ کو خواہ مخواہ انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جنگوں میں نہیں ملوث ہونا چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ یہ دیکھیں، ہمیں بظاہر بہت لگ رہا ہے، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی ایریزونا میں انتخاب ہوا اور جہاں مارجری گرین جو تھی وہ ہٹی ہیں، اس سیٹ کے لیے صدر ٹرمپ نے ایک کینڈیڈیٹ کی حمایت کی. سب کا خیال تھا کہ چونکہ صدر ٹرمپ حمایت کر رہے ہیں شاید وہ ہار جائے، لیکن وہ توقع سے زیادہ ووٹ لے کے کامیاب ہوا. تو وہ جو ایک سفید فارم رورل ووٹ ہے وہ آج بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ویری امپورٹنٹ. قربان بلوچ صاحب بھی ہمیں جوائن کیا. قربان بلوچ صاحب موجود تھے. یہ تمام بھی جو مذاکرات تھے، جو میڈیا کی بڑی یہاں پر ایک پریزنس تھی پاکستانی میڈیا کی، ظاہر بات ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت سا آیا ہوا تھا، ان سے جانیں گے. قربان بلوچ صاحب بہت شکریہ پروگرام سرچ میں وقت دینے کا. کیا انٹریکشن آپ کی ہوئی؟ کیا توقعات تھی؟ جو ویسٹرن میڈیا آیا ہوا تھا، امریکن میڈیا آیا ہوا تھا، ایران کا میڈیا بہت زیادہ آیا ہوا تھا. 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے اور بڑی مختصر سی پریس ٹاک کی اور 3 ہی سوال لیے جے ڈی وینس صاحب نے، وہ بھی تینوں امریکی جو صحافی تھے ان کے سوال لیے. ایران کے جو وفد تھا انہوں نے تو کوئی پریس ٹاک ہی نہیں کی، صرف سوشل میڈیا پہ اپنا جو ہے وہ بیان جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا. قربان بلوچ صاحب جی، آپ بھی موجود تھے. جی اور جو ایکٹیویٹیز جرنلسٹوں کی تھی، میڈیا ٹیم، ساری دنیا کی میڈیا ٹیمز وہاں موجود تھی. تقریباً صبح کو، اتوار کی صبح کو 2:30-3 بجے تک چیزیں بہت پازیٹیو تھی. کیونکہ آپ کو ایک جرنلسٹ وہاں بیرومیٹر کی طرح آپ کی اس کے ایکٹیویٹیز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت متحرک تھے. وہ چیزیں اپڈیٹ کر رہے تھے، وہ اپنے تجزیے دے رہے تھے، وہ جو انٹریکشن تھا، جو وہاں ایکسپرٹ موجود تھے وہ دے رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً صبح کو 2:30-3 بجے کے بعد اچانک یہ جو خاص کر کے عرب میڈیا تھا، انہوں نے پیک اپ کرنا شروع کیا. انہوں نے وہاں سے جو موو کیا، اس کے بعد جو باقی انگلش میڈیا وغیرہ تھا تو انہوں نے موو کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 2:30-3 بجے تک جب تو 2 مراحل ہو چکے تھے. اس میں ایک مرحلہ وزیر اعظم سے ملاقات کا تھا، جو ٹیمز ملاقات کی، اس میں تینوں فریقین نے یہ اسی عزم کا اظہار کیا کہ اس کو ساؤنڈ کرنا ہے، اس کو اسٹون کرنا ہے، جو عبوری جنگ بندی. اس کے بعد آپ کے ایکسپرٹ لیول کے مذاکرات ہوتے ہیں. اقتصادی ایکسپرٹ تھے، دفاعی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ تھے، ان کے جو مذاکرات ہوئے. اور اس کے بعد جو تھرڈ جو راؤنڈ تھا وہ تقریباً 4 بجے کے قریب جو ایک اناؤنسمنٹ یا ہمارے پاس اطلاع آئی کہ اب ٹیکنیکل جو ٹیمز ہیں دونوں ممالک کی، امریکہ اور ایران کی، وہ بیٹھیں گی. اور یہ پاکستان کے ریکویسٹ پر یہ طے کیا گیا کہ اتوار کے روز بھی مذاکرات کا یہ عمل جاری رہے گا. اور اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ بیٹھیں گے، وہ جو ایکسپرٹ جو بیٹھے تھے پہلے، ان کے تجاویز کا ایکسچینج کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1979 کے بعد ایران اور امریکہ کی اس لیول کی قیادت آمنے سامنے بیٹھی اور ایک ہی ہوٹل پہ بیٹھے، مذاکرات ہوئے اور اپنی ویوز کا ایکسچینج ہوا. تو جو جہاں ہم موجود تھے، آپ موجود تھے، وہاں ساری میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ 4 بجے تک مطمئن تھی کہ چیزیں پازیٹیو کسی اس میں ڈگر میں جا رہی تھی. پھر آخری گھنٹے میں 4 سے 5 کے درمیان جو یہ چیزیں ایبرپٹلی یہ متاثر ہوئی اور یہ اس میں پاس آ گیا. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے. 47 سال کے بعد پاکستان کی میزبانی میں 2 فریقیں وہاں یہاں اسلام آباد چل کے آئے. انہوں نے تقریباً 21 گھنٹے انٹریکشن میں گزارے، انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی، ایکسپرٹ لیول پہ، ٹیکنیکل لیول پہ. تو یہ تناظر چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایگریمنٹ نہیں ہوا تو اس کے باوجود جو برف پگھلی ہے وہ ہسٹوریکل ایک تقریباً آدھی صدی کی بات ہے نا.
कि ये काम जी मामूली बिल्कुल, बात तो नहीं है। एग्जैक्टली। जी, लेकिन आपने इस चीजों को बैठना, पाकिस्तान पे एतमाद करना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत 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 ज़बरदस्त, वेरी पुट अप, बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब आपका, अनवर इकबाल साहब आपका अमेरिका से, और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर इन आवर शो, थैंक यू वेरी मच, यू रिमेन इन ऑल आवर शो व्यूअर्स। इस्लामाबाद टॉक्स जो अख्ताम पजीर हो गई हैं। बड़ा हैपनिंग वीकेंड था ये, मतलब वीक डेज तो बड़े हैपनिंग होते हैं, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे जो है राउंड द क्लॉक जो है पाकिस्तानी मीडिया, अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, इटालियन, फ्रेंच, मतलब कि यू नेम इट, अरब्स मीडिया बहुत आया हुआ था, ईरान का बड़ा ज़्यादा मीडिया आया हुआ था, और सबकी नज़रें मरकूज़ थी जो यहाँ मौजूद थे और पूरी दुनिया में, चूँकि अब ये ग्लोबल विलेज है, सारी दुनिया की नज़रें मरकूज़ थी कि इन जो टॉक्स हैं इनका क्या नतीजा निकलता है। नतीजा अब ये निकला है हमारे सामने जो इस वक्त सूरत हाल है कि बहुत से अमूर पे इत्तेफाक भी हुआ है, बिल मुशाफा मुलाकात हुई है, एक दूसरे को मेरे ख्याल में ऑडियंस भी दी गई है, नोट्स भी एक्सचेंज हुए होंगे, जैसे अब कुर्बान बलोच साहब कहते हैं टेक्निकल टीम भी थी, फिर न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स भी थे, और उम्मीद यही की जा रही है कि हाई टॉक तो हो रही है क्योंकि अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस भी है। फ्रैंकली अमेरिका में भी एक डोमेस्टिक ऑडियंस है जो अमेरिका को पीछे हटते हुए नहीं देख सकते, और ईरान की भी अपनी एक ऑडियंस है जो नहीं समझते कि ईरान जो है वो पीछे किसी सूरत हटेगा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो मुज़ाकराती अमल है उसको कैसे दोबारा से शुरू किया जाए। जो स्टिकिंग पॉइंट है ईरान की जौहरी सलाहियत और अपना हरमोज़, मेरे ख्याल में ये हॉर्मोज़ का खुला रहना और उनकी जौहरी सलाहियत, ये बड़े अहम नुकात हैं। इसराइल पे वी हैव टू कीप अ वॉच ओवर इट, क्योंकि वो एक सिनिस्टर, इसमें एक शैतानी कुव्वत है जो नहीं चाहता है कि किसी सूरत भी मामला जो है वो अमन की तरफ लौटे, क्योंकि उनका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान के लिए 100/100 नंबर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म का होस्ट किया, सिक्योरिटी के ताल्लुक जो अमूर थे बेहतरीन तौर पर चलाए गए, मीडिया सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट था, तमाम फैसिलिटीज़ थी, फ्री वाईफाई, एवरीथिंग, पॉडकास्ट की सहूलत, तमाम चीज़ें सबको मिल रही थी, जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की गई। इस्लामाबाद के अवाम का शुक्रिया जो 3 दिन तक अपने अपने जगहों पर मौजूद रहे। तो एक अच्छी पाकिस्तान ने ज़बरदस्त काविश की है। इट विल बी रिटन इन द एनल्स ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक हिस्ट्री कि हमने जो है वो हमेशा दो ऐसे ममालिक को जो एक दूसरे बहुत मुतहारिब हैं उनको जोड़ने की कोशिश की है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 70s कोल्ड वॉर, जब हमने हेनरी किसिंजर को का विजिट कराया था चाइना को, और द स्टोरी गोज ऑन, दोहा अकॉर्ड भी हुआ, जेनेवा अकॉर्ड भी हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स भी हुई, और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जिसका नाम ही अमन है, जिसका मतलब ही अमन है, इंशाल्लाह इस क्राइसिस को भी अवॉइड करने में, जंग की तरफ न ले जाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। इसी दुआया कलमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारा जो स्पेल रहा उसका भी फीडबैक हमें दीजिएगा। इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त।